अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस के जियो ऑडिटोरियम से खुशामदीद कहेंगे। आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है और ये बहुत अहम भी है, क्योंकि अगर इस मसले पर तवज्जो दी जाती है तो इससे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी है, और अगर खुदा न खास्ता तवज्जो नहीं दी जाती, जो इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल की वजह बन सकता है और वजह बन चुका है ऑलरेडी। जी हाँ, हमारा मौजू है बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और 2050 में पाकिस्तान की आबादी के हवाले से प्रोजेक्शन है कि ये 40 करोड़ क्रॉस कर जाएगी और हमारा शुमार दुनिया के उन 8 ममालिक में हो जाएगा जो दुनिया की आधी आबादी पर मुश्तमिल होंगे। अगर इस मसले पर काबू नहीं पाया जाता तो पाकिस्तान के वसाइल जो कि तेज़ी से घट रहे हैं वो मज़ीद उन पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। तालीम के शोबे की बात करें, आप सेहत की सहूलियात की बात करें, इसके अलावा पानी, खुराक, रिहाइश, इन तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। अगर इस मसले पर काबू नहीं पाया जाता, पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं की जाती, पाकिस्तान पहले ही मसाइल की आमाजगाह बन चुका हुआ है, तो फिर जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर हो सकती है। इन मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, हमारी हुकूमतें क्यों तवज्जो नहीं देती, और चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट के हवाले से इफेक्टिव पॉलिसीज़ रन नहीं कर पा रहे, इस पर काबू पाने में कामयाबी हमें हासिल नहीं हो पा रही। आज की इस डिबेट में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ख़ास पैनल मौजूद है और हमारे साथ नौजवान तलबा और तलबात भी मौजूद हैं, उनके सवालात भी हम शामिल करेंगे इस डिस्कशन और डिबेट में। तो सबसे पहले अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिरीन सुखन साहिबा, जो कि डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब की। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इस डिबेट में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन काजी, जो कि फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, और बहुत ज़रूरी है कि मजहबी पर्सपेक्टिव से इस मसले पर बात की जाए, चूँकि बांग्लादेश का बड़ा सक्सेसफुल मॉडल मौजूद है कि जिन्होंने मिंबर और महराब का बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव इस्तेमाल किया था पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं शबाना फयाज साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ज्वाइन किया हमें आज की इस डिबेट में। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में चैलेंजेस क्या हैं। ये जो मसला है पॉपुलेशन मैनेजमेंट का, इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर, हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर। क्यों हम इस मसले पर काबू नहीं पा रहे? सोच का मसला है, विजन का मसला है, या फिर लैक ऑफ विल है? मैडम, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, जो पॉपुलेशन वेलफेयर, आप उसमें सर्व भी कर रही हैं। क्या वजह है कि क्यों हम इस मसले पर काबू नहीं पाने में कामयाबी हासिल कर पा रहे? विल का मसला है, अवेयरनेस का मसला है, या जो है यानी कि सोच ही नहीं है कि भाई हमने इस मसले को हल करना है? बिल्कुल इससे बिल्कुल गाफिल बैठे हुए भाई कि कितना बड़ा मसला, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, हम क्यों गाफिल हैं इससे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ आज तवज्जो दिलाई है, और स्पेशली यूथ, जो कि आप समझें कि एक 30 ईयर्स से जो बिलो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 64% है। 34, तो इस 30 से नीचे। अब आप समझ लें कि इन्हीं बच्चों ने शादियां करनी हैं, इन्होंने ही कल को फैमिलीज़ को रेज़ करना है। तो अब ये जो हम समझते हैं कि 23 से 30 साल तक ये होगा कि हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो इसलिए यूथ के साथ हमें कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत यूनिवर्सिटी का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। अब आते हैं आबादी की तरफ। देखें, अब बढ़ती हुई आबादी जो है, बेशुमार लोग इस पे बात करते हैं। जैसे मैं अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ तो अक्सर जब मेरी लोगों से बातचीत होती है तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपके डिपार्टमेंट ने आज तक क्या किया है। मतलब ये है कि कोई बंदा इसको खुद से ओन करने को तैयार नहीं है। मसला ओनरशिप का है। सिर्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ओनरशिप से एक डिपार्टमेंट अगर ओन कर लेगा तो ये मसला हल नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस आपको कहाँ से आती है? हमें पब्लिक चैलेंज क्या आता है आपको? हमें देखें, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग इसको ओन नहीं करते हैं। आई मीन, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, जैसे उलेमा हैं, जैसे जितने भी हमारे इन्फ्लुएंशियल या ओपिनियन लीडर्स हैं, हमारे यूथ है, वो ये समझते हैं कि शायद ये ऐसा मसला है कि कोई और आएगा तो इसको हल कर देगा। गवर्नमेंट पूरी एफर्ट कर रही है, हमारे सेंटर्स मौजूद हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे सेंटर्स में लोग नहीं आते हैं, हमारे मोबाइल सर्विस यूनिट्स काम कर रहे हैं। एक इफेक्टिव कैंपेन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बात की बांग्लादेश की, वहाँ पे 1970 में
جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ تھا وہ 6.3% پہ تھا، آج وہ 1.5 سے بھی نیچے لے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی افیکٹو کیمپین انہوں نے رن کی، انہوں نے ممبر و محراب کا استعمال کیا، انہوں نے ٹیچرز کا، انہوں نے خواتین کی تعلیم کا معیار انہوں نے بلند کیا، خواتین کو انگیج کیا جاب کے اندر کہ ایک جو پڑھی لکھی عورت ہے جو وہ ایک انفارم ڈیسیژن لے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ پوری ایک اس میں پوری کیمپین ہے ایک کمپریہنسو جو کہ رن کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں، جو اس وقت گورنمنٹ نے جو ابھی ہماری پنجاب گورنمنٹ کی 2017 کی پالیسی ہے، اس میں پروگرام ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں سوشل اینڈ بیہیویئر چینج لانے کی طرف سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہے، کمیونیکیشن، اویئرنیس، ویمن امپاورمنٹ، ریلیجس سیکٹر کو ساتھ لے کے چلنا، پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا، پارٹنرشپس ڈیولپ کرنا، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس وقت۔ ڈاکٹر یاسمین، کیا چیلنجز درپیش آتے ہیں جب اس مسئلے پر بات کی جاتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو یہ کیوں لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اس اہم ترین مسئلے کو؟ تھینک یو اگین، میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، جس طرح بالکل شیری نے کہا کہ یہ ہمارے فیوچر ہیں، فیوچر پلر ہیں۔ دیکھیے وائی وی ہیو ناٹ سکسیڈیڈ ان فیملی پلاننگ پروگرام۔ پاکستان پہلی کنٹری تھی 1960 میں، 1950s میں ہمارا فیملی پلاننگ پروگرام سب سے پہلے شروع ہوا تھا ریجن میں، اور وہ سب سے بڑی جو تاریخ کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک NGO نے شروع کیا تھا، فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان، FPAP، ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ، بہت سارے لیڈرز تھے، انہوں نے پھر منسٹری بنائی۔ سو پاکستان کی بڑی یونیک ہسٹری ہے، اور پھر پاکستان نے جو ہے وہ ایسا کام شروع کیا کہ یہاں پہ لوگ ٹریننگ لینے آتے تھے۔ ہماری ساری اچھے کاوشیں جو ہمیشہ نیچے چلی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پولیٹیکل ول کی کمی، جو آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کی گورنمنٹس جو بھی تھیں، جو بھی آتی رہیں، انہوں نے جس حد تک اس کو سنبھالا دیا آیا۔ 1990s ایک واحد ڈیکیڈ تھا جس میں ہم نے کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ جو کہلاتا ہے CPR، وہ ہم نے 10% انکریز دیکھا دو چیزوں کی وجہ سے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز، گورنمنٹ کا انیشیٹو کہ گھر گھر جا کے بات کرتی تھی عورتوں سے، کمیونیکیشن پہ زور دیا، اور دوسرا تھا پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹو سوشل مارکیٹنگ کا، گرین سٹار، اور یہ جو گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ، اور ابھی CPR 34% پہ ہمارا کھڑا ہے جی، اور اب ہمارا پچھلے 15 سال سے سٹیٹس کیوں ہوا ہوا ہے، ابھی نیا سروے ہونا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے نا، سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں کا ہے۔ دیکھیے سپلائی کا ایشو یہ ہے کہ 98% آپ کا PDHS بتاتا ہے جو سروے ہے کہ 98% جو خواتین ہیں ان کو فیملی پلاننگ کا پتہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ نہیں پتہ ہے، ہوتا کیا پتہ ہے، لیکن انمٹ نیڈ کیوں اتنی ہائی ہے فیملی پلاننگ کی؟ بیکاز اگر وہ ارادہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں پتہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں جن کے بارے میں نہیں پتہ ہے، ہیلتھ نہیں کرتا ہے، اب کرنے لگا ہے۔ میں صرف تھوڑا سا ٹائم لوں گی۔ 2018 میں چیف جسٹس صاحب نے سیو موٹو ایکشن لیا تھا جب سینسس کی پچھلی رپورٹ آئی تھی، اب تو مزید خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا تھا، سب کو بلا لیا تھا، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری، منسٹر، اور اچھی خاصی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تھی کہ واٹ از ہیپننگ۔ تو اس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہوا، اور CCI سے اپرووڈ ایک ریکمنڈیشن ہے۔ تو جو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہماری پالیسیز آ بھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے۔ جی ہاں، نوبڈی آسکڈ بنگلہ دیش کیوں کامیاب ہوا؟ ان کے پرائم منسٹر نے پہلے جو ان کی کہتے ہیں ہماری آزادی کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارے ایکسپرٹس کے ساتھ وہاں بیٹھتی ہوں، ہر 2 مہینے پہ سب کو بلا کے کہتے تھے کہ یہ ہم غریب ملک ہیں، ہم ویسٹ پاکستان سے الگ ہوئے، ہم یہ آبادی نہیں افورڈ کر سکتے۔ تو انہوں نے لڑکیوں پہ انویسٹ کیا، ایجوکیشن پہ کیا، عورتوں کی امپلائمنٹ پہ کیا، انہوں نے سپلائی پہ کیا، انہوں نے کمیونٹی بیسڈ پروگرام شروع کیا، اور وہ ہر 2 مہینے پہ رپورٹ مانگتے تھے۔ چیزیں ہو جاتی ہیں جس طرح کووڈ میں ہوا، جب آپ کو کرنا ہوتا ہے آپ کووڈ بھی کر لیتے ہیں، آپ پولیو بھی کر لیتے ہیں، بیکاز آپ کی پولیٹیکل بات یہ ہے کہ ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں نا، ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ پاپولر اسکیمز ہوتی ہیں جس سے انہیں ووٹ مل جائے۔ تو یہ چیزیں ان سے شاید یہ ووٹ وغیرہ نہیں ملتے، اتنی پاپولر اسکیم یہ ہوتی نہیں ہے۔ اور ویسے ہے اس مرتبہ جو ہماری گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، PMLN کی میں بات کروں تو ان کے منشور کے اندر شامل ہے یہ بات کہ ہم پاپولیشن کونسل بنا کر بڑی ایگریسو کیمپیننگ ہم کریں گے، علماء کو انگیج کریں گے، تمام ایکسپرٹس کو انگیج کریں گے، ہر طرح سے پورے ملک کے اندر جناب پاپولیشن مینجمنٹ کے بارے سے۔ لیکن وہ چیزیں ابھی تک تو ظاہر ہے گورنمنٹ پارٹیز کی مینیفیسٹو میں آپ دیکھیے اٹھا کے کسی نے جماعت اسلامی تک نے انڈورس باقی تو کہہ رہے ہم کریں گے، لیکن اس میں تو انہوں نے پراپر ایک پلان دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چلے 2 سال بعد دیکھتے ہیں جا کے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ بات ہم کرتے ہیں پاپولیشن مینجمنٹ کے حوالے سے، تو اس پہ لوگ ایک اپنے ذہن میں ایک خیال لے آتے ہیں، تصور لے آتے ہیں، بھائی یہ کوئی غیر شرعی بات ہو رہی ہے۔ تو ذرا سمجھائیں ہمارے لوگوں کو، ذرا بتائیے گا کہ کیا اس میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کس طرح کے لوگوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں، سوال کیا آتے ہیں شریعت کو لے کر، اس میں کیا کہتی ہے؟
मोहतरम समर अब्बास साहिब, आपका भी शुक्रिया, और मैं भी इन नौजवानों का, तलबा और तालिबात का शुक्रिया अदा करूँगा। एक प्रोपेगंडा है कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी वाले जीने का हक़ छीन रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ज़ब्ते तौलीद के हवाले से मुझे और आपको पंक्चुअल नहीं करता, इस्लाम मुझे और आपको नज़्म तौलीद के हवाले से पंक्चुअल करता है कि आप औलाद को नज़म में रख लें। जैसे वो गाड़ी यूनिवर्सिटी की चल रही होती है ना, तो पीछे लिखा होता है कुछ फासला रखें। तो मैं इन तलबा और तालिबात से ये गुजारिश करूँगा कि इसका एक इल्मी जायज़ा अहले इल्म ने लिया, जो मोस्ट क्वालिफाइड लोग हैं। पहला सवाल ये किया जाता है कि ये क्या आपका अल्लाह के ऊपर वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी वाले कहीं भी ये गुफ्तगू नहीं करते कि अल्लाह रिज़्क़ नहीं देता। हम सबका यकीन है अल्लाह के ऊपर, वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि रिज़्क़ तो हमारा वैसे भी आसमानों में है और अल्लाह हमें दे रहा है। एक ये किया जाता है कि अगर आप इस काम को करेंगे लोग कम हो जाएंगे, तो खुदा के बंदो मुतबादिल तरीक़े भी आपके पास हैं। आप कुफ़ार को दावत दे दें, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर लें, कितने ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर आपके पास कई मरतबा घर में एक शख्स के 4-5 बच्चे हैं। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, और उसके बदले में एक शख्स का सिर्फ एक बेटा है, लेकिन उसको उसने अच्छे तरीक़े से पढ़ाया, बाहर भी भेजा, और उसने माँ बाप को बहुत वो ऊपर तक लेकर आया, देहात से यहाँ ले आया। मुझे आप ये बताइएगा, उन 4-5 बच्चों के मुकाबले में ये जो एक बच्चा है जिस पर माँ बाप ने खूब मेहनत की, ये उनसे बेहतर है या कि नहीं? कभी ये कहा जाता है कि ये जो ख़ानदानी मनसूबा बंदी वाले लोग हैं जी जी, ये कत्ल औलाद, ऐसा कोई नहीं है। आप यकीन जानिए तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या सिर्फ ये जहन में रख लेना कि मैं बच्चों को पैदा कर लूँ और मैं उनकी तरबियत ना करूँ? खुराक भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जिस घर वाली से आप बच्चे पैदा कर रहे हैं उसका भी तो ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो हम सेहत की बात कर रहे हैं, आपने सेहत की सहूलियात की बात की, तो पाकिस्तान में इस वक्त 1300 मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर है जी, जबकि WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 1000 मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। तो हम 300 ऑलरेडी अबव हैं, तो मज़ीद हम अगर आबादी बढ़ती जाती है, हमारे रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे, सेहत की सहूलियात तो हमारी बढ़ नहीं रही हैं, तो प्रेशर जो एग्जिस्टिंग है उनके ऊपर ही आ रहा है। तालीम के लिहाज से भी इसी तरह से बच्चों पे, स्कूलों पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि डबल शिफ्ट लगा कर भी जो है वो हम नहीं पूरी कर पा रहे ज़रूरत। शबाना फयाज साहब, आप ये बताएं कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब हमारे तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो इंगेज हो जाते हैं आपकी आबादी को फीड करने में। कितना ज़रूरी है, आप चूँकि इस मुतल्लिका डिपार्टमेंट को देख भी रही है, डिफेंस एंड स्टडीज़ को भी, तो कितना ज़रूरी है ये, कितना यानी कि नेशनल सिक्योरिटी का कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप मुआशी तौर पर भी आपके लिए चैलेंजेस पैदा होते हैं, आपने इतनी बड़ी आबादी को फीड करना है, आपके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं मुल्क के अंदर, कितना ज़रूरी है इस मसले को कंट्रोल करना, इस पर काबू पाना? पहले तो मैं अगेन आपका शुक्रिया करूंगी और वेलकम करूंगी इतने एस्टीम पैनलिस्ट को कि उन्होंने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के साथ ये कोलैबोरेशन हमने की है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो मोहित यूसुफ साहब के उसमें आई टिड्योर में, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव पॉलिसी है। उसके अंदर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को, जो कि सारा फूड है, क्लाइमेट है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, इन सब पे फोकस किया गया। इधर जो गुफ्तगू हो रही है बहुत ही मुफीद, और मैं शायद अब इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको पॉपुलेशन के रिसर्च के पिच पे चैलेंज कर सकूँ, बट एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मैं ये कहूँगी कि अब बात ये है कि क्योंकि आपने टिकिंग बॉम्ब किया, मेरा मसला ये है जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बॉम्ब बना हुआ है, ये हमारे सामने सब बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, हर एक के 5-5, 6-6 या 3-4 बहन भाई हैं, और एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हम फील करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन है उसके लिए फ़ंड्स बहुत कम हैं। और क्योंकि जब पॉपुलेशन पे हमारे पास बच्चे आते हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं मदद कर सकते? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं लेती। ऑल्दो लैपटॉप्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, बट अभी भी कम है।
تو یہ بچے کہاں جائیں؟ اب کیونکہ یہ پاپولیشن ہے, ہمیں اسے ڈیفیوز کرنا ہے. وی آر اے یوتھ پلج نیشن. اگر اس بچوں کو ہم انویسٹ نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا فیوچر بچہ آتا ہے جاب مارکیٹ میں, لیکن آگے جابز اویلیبل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہے. اور جب ان امپلائمنٹ اور ایک فرسٹریشن ہے, ہمارا یوتھ ادھر بیٹھا ہے آپ کے سامنے, آج میں کہوں بیٹا آپ نے باہر جانا ہے اسکالرشپ پہ, سارے چلے جائیں گے. وائی؟ بیکاز وہ یہاں پہ ایک ہوپ محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں, آپ ہمارا فیوچر ہیں. تو اس میں یہ ڈائریکٹ لنکیج ہے کہ جو پاپولیشن پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, انویسٹمنٹ صرف پالیسی کی, میں نے پالیسیز ہمیشہ میریٹ کی, پاکستان میں پالیسیز کی کوئی کمی نہیں. اتنی انٹیلیجنٹ ویژن ہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس کی اور گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. پرابلم امپلیمنٹیشن کی ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ میڈم نے بالکل کہا جی کمیونٹی نہیں مانتی. کمیونٹی کیوں نہیں مانتی؟ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے آپ پہ. ناظرین, جہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا اور بڑی زبردست ڈسکشن جہاں پر چل رہی ہے پاپولیشن مینجمنٹ کے سبجیکٹ کے اوپر. بریک کے بعد بڑا خاص سیگمنٹ ہے اور ہمارے جو یہاں پہ آڈینس موجود ہیں جس میں پڑھے لکھے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں شامل ہیں, ان کی رائے, ان کے سوالات ہم شامل کریں گے اس ڈسکشن میں اور ہمارے پینلسٹ کے جواب ہوں گے. تو یہ زبردست سیگمنٹ ہوگا ایک مختصر بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہے, جو ہمارے نوجوان طلباء و طالبات ہیں, جو فیوچر ہے پاکستان کا, ان کی طرف ہم جائیں گے اور ان کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان سے وہ سوال پوچھیں گے اور ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں اس ایشو کو لے کر, اور بہتر ہے کہ وہ ان کے ذہنوں میں کیا سوچ ہے اس پرٹیکولر ایشو کو لے کر وہ بھی ذرا سامنے آ جائے گی کھل کے. تو ذرا چلتے ہیں اپنے نوجوانوں کی طرف, اپنے جو ہمارے آڈینس موجود ہیں ان کی طرف, ان کے سوال شامل کرتے ہیں. جی تو کون کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ ذرا آپ ہاتھ اٹھا لیں. اس سائڈ چلتے ہیں جی, سیکنڈ رو میں جی مائک دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ چائنا کے اندر انہوں نے اپنی ہیومن جو مین پاور کو اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. سنس دا ٹاپک از پاپولیشن اسٹیبلائزیشن اینڈ مینجمنٹ, لیکن میرا سوال ہے میم شیری سخن سے, میم شبانہ سے, کہ کیا پاکستان کی جو آلریڈی ایک ٹکنگ بام بن چکا ہے تو کیا ہم لوگ اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکے؟ جی بیٹا. تھینک یو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا کویسچن بیٹا آپ نے کیا. اب اور مجھے خوشی ہے کہ بہت انگیجنگ یہ ہماری آڈینس ہے اور اچھا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب یہ آپ نے جس کنٹری کی مثال دی ہے بالکل بہت اچھی مثال دی ہے. اب میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسیز, جیسے میڈم نے کہا ہے کہ پالیسیز بنتی ہیں اور پھر امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو مسائل رہے ہیں, ایک تو گورنمنٹ کی اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ کیا تھا کہ کنٹینیوس پروگرام ہے وہ چلتا ہے, ایک گورنمنٹ ہے وہ عرصہ دراز تک, اکثر ملکوں میں یہی ہے کہ بڑے لمبے لمبے عرصے تک ٹینیور گزرے ہیں. اب ہمارے ہاں اس وقت یہ ہے کہ جو میں چونکہ خود ایک سوشل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرا ایک سبجیکٹ ہے, اور میں اس چیز پہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں اب جو اس وقت ہماری یوتھ ہے اس کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اویئرنیس بہت ضروری ہے پرابلمز کی. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, آپ سارا دن سکرول کرتے ہیں, ساری وقت آپ کے ہاتھ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے اور کہاں نہیں ہے. اور پھر جب آپ پڑھے لکھے جو طالب علم ہیں ان کا یہ ایک فرض ہے کہ وہ ایک بات سنیں تو اس کو اپنے پیئر گروپ میں اپنے ارد گرد اس کو پھیلائیں. بیکاز اگر ہم یہ سمجھ لیں گے نا بیٹا, میں عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اب ایک گھر تک کی بات نہیں رہ گئی ہے. جیسے آپ کووڈ میں دیکھ لیں, کووڈ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو امیر تھے, جو وہ بھی متاثر ہوئے جو غریب تھے, حتیٰ کہ جو نیوزی لینڈ ہے جو بالکل دنیا سے کٹا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ بھی متاثر ہو گیا. تو یہ جو پاپولیشن کا بومب اس وقت آپ تو کہہ رہے ہیں نا پھٹنے والا ہے, میں کہہ رہی ہوں پھٹ چکا ہے. آپ سڑکوں پہ جائیں, آپ کہیں پہ بھی جائیں, اور جو میڈم نے بات کی ہے اٹ از بالکل یہ صحیح ہے کہ یہ جتنا بھی اس وقت انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ بھی صرف اسی لیے ہے. کتنی زیادہ ہم اس وقت گیس یوز, وہ انجن ہمارے یوز ہو رہے ہیں, فیول بہت زیادہ ہم اس کو جلا کے انرجی کی نیڈز پوری کر رہے ہیں ملک کی, اور اس سے ہمارے جو ہیں پہاڑوں کے اوپر برف جو تھی وہ پگھل گئی ہے, انوائرمنٹ پورا تباہ ہو گیا ہے. سڑکوں کے یہ جیسے سر نے بتایا کہ
درخت کاٹ کاٹ کے ہم نے گھر بنا لیے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اب یہ صرف آپ اگر یہ آپ چھوڑ دو نا گے نا کہ گورنمنٹ آئے اور یہ حل کر دے, گورنمنٹ اکیلا نہیں کر سکتی ہے. اور گورنمنٹ کی جو نئی پالیسی ہے اس میں بھی یہی ہے, یوتھ کو بہترین انگیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یوتھ خود سے ایک مہم چلائیں. ڈاکٹر یاسمین کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے چونکہ چائنا سے متعلق کیا تو میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے بہت اچھی مثال دی چائنا کی, جو کہ انتہائی اوور پاپولس تھا کئی سالوں پہلے, لیکن چائنا کی جو ون چائلڈ پالیسی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے گلوبل, بیکاز وہ رائٹ بیسڈ نہیں ہے, اور اس میں بڑا کوڈشن تھا, اس میں بڑی زبردستی تھی. انہوں نے اس وقت کیا, ان کو لگا کہ یہی پالیسی ہے, لیکن جن کنٹریز نے, ویتنام ہے, چائنا ہے, اور پھر انڈیا نے بھی کیا تھا کہ آپ بغیر بتائے جو ہے وہ کانٹرسیپٹیو میتھڈز دے رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, بیکاز ہم سب نے گلوبل کمٹمنٹ کی ہے رائٹ بیسڈ اپروچ کے, کہ ایک عورت اور ایک کپل کا حق ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چائنا والی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو بہت پاپولیشن تو اپنی انہوں نے کنٹرول کر لی, اور ہم پاپولیشن کنٹرول کا لفظ بھی اس لیے اب استعمال نہیں کرتے بیکاز کنٹرول سے آپ فوراً چائنا پالیسی کی طرف جاتے ہیں, جبھی ہم مینجمنٹ کہتے ہیں. وہ جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ از آنسر ٹو مینی تھنگس جو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن اس کا راؤٹ جو لیا تھا چائنا نے وہ ہم نہیں لے سکتے. شبانہ فیاض صاحبہ. جی بالکل ٹھیک کہا رخسار نے. چائنا کی ایک اور بھی ڈائنامکس ہے, ان کی ایک تو ون چائلڈ پالیسی تھی جو کہ ریجیکٹ, اور جب جنہوں نے لوگوں نے بچے پھر بھی پیدا ہوئے, اور انہوں نے ایک فائن رکھ دیا کہ اگر آپ وہ فائن دیں گے, the people were not willing, جیسے آپ نے کہا. لیکن چائنا کا جو سب سے اچھا ہوا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے, اور وہ جو اس طرح کے نہیں تھے کہ ہائی ٹیک آپ ایئر پلین اور وہ بنائیں, سوئی پہلے انہوں نے شروع کی, پھر اس کی چھوٹی مشین بنانی, پھر جو ان کا ریپلیکاز ہیں, کیسٹس ہیں, ڈی وی ڈیز ہیں, اس طرح میں انہوں نے ہر بندے کو جیسے سمز بنانا اس کو اسے استعمال کیا. اس کی وجہ سے وہ جو پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے اسے چینلائز کیا. اور دوسرا چائنا کی ایک اور بھی ہے کہ ان کی پرمٹس ہیں ٹو انٹر دا سٹی اینڈ ورک ان دا سٹی, دیٹ از ویری اوپریسو ایز ویل. لیکن لوگ ادھر کیا ہیں, دے وانٹ ٹو ایکسیل ان اکنامکس. اب کسی بھی چائنیز سے بات کریں, وہ سب سے پہلے بچوں کا نہیں, وہ پوچھتے ہیں کتنا کماتے ہیں. دے آر ویری فائنینس بیسڈ. ان کے دماغ میں یہ سائیکی ہے دیٹ یو یور سیلف از این انجن آف گروتھ. جہاں پینلٹیز کی بات ہو رہی تھی چائنا کی, تو کچھ انسینٹیوز بھی ہیں, جس طرح سنگاپور کی ہم بات کریں تو وہاں ایک بچے پہ ٹیکس انسینٹیو ہے آپ کو, 3 اگر آپ کے ہو تو وہاں پہ پھر وہ ٹیکس زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز بھی ہیں دنیا کے اندر جن پہ ہو سکتا ہے. اور چائنا کی بھی ہے کہ وہ بڑی معیشت ہے, انہوں نے لوگوں کو جو ایک بڑی پاپولیشن تھی اسے انگیج کر لیا. تو ہمارے پاس جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 2.3 پہ ہم کھڑے ہیں, تو بڑی مشکل سے گزارا چل رہا ہے. اتنی بڑی پاپولیشن کو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی نیکسٹ کویسچن پلیز. السلام علیکم, مائی نیم از امامہ خان. میم شیرین, آپ نے بات کی کہ کمیونٹی کی طرف سے ریزسٹنس ہے اور عورتوں کی ایجوکیشن پہ کام چل رہا ہے, وچ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. بٹ آئی تھنک لیونگ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, پاکستان میں مین آر دا ڈیسیجن میکرز, سو دے شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دس ڈسکشن. اینڈ I think even if women are educated and they are aware, at the end of the day, a man's will is more important in a country like Pakistan. So what is being done and what should be done? Thank you. آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور اس میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہ موسٹلی آدمی سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ عورت کو تعلیم دیں اور عورت کو اویئرنیس دیں, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا امپاور کریں کہ ایک نالج بیسڈ سوسائٹی ہو. جس آدمی کے پاس بھی نالج ہوگی نا, ایجوکیشن ہی ہر چیز کا جو ہے وہ ایک سلیوشن ہے. اور جو بیہیویئر چینج ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے, اٹس اے سلو پروسیس, لیکن اس کے ٹریگرز ہیں. اور اس کے ٹریگر میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایجوکیشن کو عام کریں. جب آپ کی ایجوکیشن ہوگی, عورتیں زیادہ امپاورڈ ہوں گی تو وہ ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لے سکیں گی. دوسری جو بیہیویئر چینج ہے وہ یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے کی خواہش میں لوگ جو ہیں وہ 8 بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں تو ڈیٹا اس چیز کو بتاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس وقت زیادہ مینیجیریل پوسٹ پہ ہیں, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہیں, سامنے آ رہی ہیں. یونیورسٹیز میں تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ لڑکی جو ہے وہ معاشرے کے لیے اتنی مفید نہیں ہے جتنا لڑکا ہے. تو یہ جو ہے, یہ سوچ جو ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ لوگ ہی ہیں جو یونیورسٹیز سے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اور جیسے میڈم نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے شاید ٹاپ کلاس پہ ہی جانا ہے, اور اگر ہم کوئی جاب چھوٹی نہیں ہے, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے, شادیوں کے اوپر اتنا خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے, فوتگیوں پہ اتنا خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں کو, یوتھ کو, آپ کو ٹارچ بیئرر بننا ہے, آپ کو لیڈ لینی ہے. اور باہر یہی ہوا ہے, 100 سال پہلے وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے, لیکن
पढ़ाई ने फ़र्क डाला। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तलबा तालिबात से ये गुजारिश करूँगा कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश भी की कि हम मदीना मुनव्वरा में शहर में रिहाइश इख्तियार करें। तो हदीस में आता है, आका ने इरशाद फरमाया, नहीं आप देहात को भी ऊपर लेकर आओ, शहर में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। इससे आका का ये इशारा था कि जैसे शहर में सहूलियात है, शहर में पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, तो ऐसे देहात में भी ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। और एक ये कि आप नौजवान लोग हैं और आप लोगों को लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप हमारा मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो। आप यकीन जानिए कि ये जो ख़ानदानी मनसूबा बंदी है कि या कोई भी काम आप सोसाइटी का ले लें, उसको हम मनसूबा बंदी से नहीं करते। मुझे आप बताइएगा, ये कुर्सियाँ आपने मनसूबा बंदी से नहीं रखी, यहाँ हमें आपने मनसूबा बंदी से नहीं बिठाया, ये मीडिया वाले मनसूबा बंदी से 2-3 दिन से ये प्रोग्राम इसके लिए नहीं कर रहे। तो खुदा के लिए इस काम के लिए भी सोचा जाए। और हुकूमतों से तो गिला है, लेकिन इनफरादी तौर पर भी ना मैं और आप भी, यानी इसमें अपना एक किरदार अदा करें। मिंबर और महराब से भी इसका एक किरदार अदा किया जाए। मुआशरे का हर फ़र्द जो है उसमें एक किरदार अदा करें। हमारे कॉरपोरेशन के भी वो ऑफिसर रहे, फिर वो डीजी रहे पंजाब के, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, मोहतरम सदुज़ई साहिब। आप यकीन जाने उनका कोई बेटा नहीं है, बेटियाँ हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैंने उन बेटियों को अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो डॉक्टर काजी साहिबा वो फरमाते हैं कि मेरी वो बेटियों ने मुझे वो सहूलत दे रखी है कि जो सहूलत जो है मैं जब एक अफीसर था, डीजी था, उस वक्त चूँकि वो लोग मेरे लिए हज का प्रोग्राम वो बच्चियाँ कर लेती है, उम्रे का वो बच्चियाँ प्रोग्राम कर लेती है, एक मिनट, बेहतरीन होटल का। बहुत खूब। ये बेटा आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हक नवाज़ है और मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर का। मेरा सवाल मैडम से, मैडम शबाना से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और आगे रिसोर्स भी कम है, जैसा कि आज का शो इसी से रिलेटेड चल रहा है। और टेकिंग बॉम्ब लिखा हुआ है आगे, यूथ को कैसे कन्विंस करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं मौजूदा हुकूमत के पास? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इतनी इनसिक्योरिटी और जो ट्रस्ट डेफिसिट की भी बात आपने की, तो एक हमारे अंदर स्पेशली यूथ के अंदर तो एक ट्रस्ट नहीं है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो उसको आप दोबारा कैसे उसको रीअरेंज करेंगे और दोबारा उसको कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और क्या पॉलिसीज़ हैं? हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि पाकिस्तान को पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब जो है कंट्री चाइना, यूएसए और इंडिया चाइना जो हमारा कंपटीशन चल रहा है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कंपटीशन है कि इंडिया जो है वो लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान को क्या इस चीज़ पे जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल से स्टार्ट की, हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, यूथ को कैसे कैपिटलाइज़ किया जाए और किस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए कि उनकी नीड्स को जानते हुए उनकी क्या एजुकेशनल नीड्स हैं। जैसे कि एजुकेशन की बात हुई, हम वोकेशनल एजुकेशन को, पाकिस्तान का जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन नॉट हेल्प, क्योंकि हमारी 62% एजुकेशन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से है और हमारा स्किल फोर्स जो है वो रूरल है। हमें वो स्किल्स चाहिए जो वोकेशनल एजुकेशन में। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या उस डायरेक्शन में आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आर वी टेकिंग द राइट स्टेप्स? थैंक यू। तो जी मैं आपका भी थोड़ा सा, चूँकि आपने डिसीजन मेकिंग की बात की और पेट्रियार्की की, देखिए पावर डायनेमिक्स को चेंज करना भी आप सबका काम है। और चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वन गोज़ अप एंड अदर वन गोज़ डाउन, जो हमारा पेट्रियार्की है उसमें काफ़ी वो है। मतलब ये कि हाउ डू वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन, सो द वेमेन आर इक्वली रिगार्डेड। तो आई थिंक उसमें आप सबका रोल है और ये बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो किसी भी बारे में हो। तो उसमें हमें ये रीइंफोर्स नहीं करना, जी मैन ही डिसीजन मेकर हैं, मैन ही डिसीजंस लेंगे, दिस विल नॉट गो ऑन फॉर सेंचुरीज, यू हैव टू चेंज दैट। आपकी मैं उस पर आऊँगी, आप बिल्कुल सही कह रही, कंट्रोल का लफ्ज़ हमने कम्प्लीटली हटा दिया है। इसलिए हटा दिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें बहुत बड़ा एक स्टिग्मा अटैच है। लेकिन मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक करती हूँ कि आप जब जो मैंने कहा था कि आप इन्वेस्ट करें ना, चाइना और इंडिया का नंबर गेम क्यों आगे? उन्होंने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, उनका एक जो शहरी है उसको उन्होंने एजुकेशन दी है, स्किल्स दी हैं, वो कहीं भी जाता है वो अपनी मार्केट क्रिएट करता है। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है, हम नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। हमारी
جو بے ہنگم پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی. اور ایک بات یاد رکھیں, 2.5 کروڑ بچہ آج بھی اسکولوں سے باہر ہے. انڈیا پاکستان اور انڈیا اور چائنا بے شک نمبر 1 اور 2 ہیں, لیکن ان کا گروتھ ریٹ بہت نیچے جا چکا ہے. آگے جا کے وہ نیچے چلے جائے گی, ہم اوپر چلے جا رہے ہیں اور ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی. سو دا ڈیزاسٹر ان ویٹنگ از فار اس. بیٹا نیشنل سیکیورٹی میں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جیسے ہم بڑے ہوئے تو بہت رجیمز ہم نے دیکھے, ان میں مارشل آرٹس بھی دیکھے, بھٹو صاحب کی بھی دیکھی, بعد میں بھی دیکھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے پولرائزیشن جو ہے, لیونگ اسائڈ کون سی پارٹی پاور میں ہے یا نہیں ہے, ہم کنسٹرکٹیو رول ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. ہم لوگ اتنا چارج ہو گئے ہیں سوشل میڈیا سے, پولیٹیکل اس سے انسٹیبلٹی کی طرف, جو کہ میں یوتھ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنی سوچ تو ڈیولپ کریں نا. آپ 4 فیڈز دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, تو اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کین بی یوزڈ ایز این ایکسکیوز ٹو ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ پاپولیشن کنٹرول مینجمنٹ اینڈ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئٹہ میں واقعی چینج چاہیے. میں بلوچستان میرا سب سے فیوریٹ علاقہ ہے, میں وہاں جاتی ہوں. جب آپ شروع کی ان کی ڈیولپمنٹ بہت ویک ہے, تو ہمیشہ انہیں کہتی ہوں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, میں کہتی ہوں بیٹا آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ آپ کے سرداروں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ وہ بھی تو رائلٹی لیتے ہیں. آئی ہیو ویری گڈ فرینڈس فرام دیم ایز ویل. میں نے کہا آپ کر کے باہر چلے گئے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اربن یوتھ کر رہا ہے. دے وانٹ اے چینج. کیوں؟ ان کا حق ہے. اور وہ سوشل ڈیولپمنٹ از دا آنسر. کہ اگر آپ بچوں میں, لوگوں میں انویسٹ نہیں کریں گے, آپ نہیں پروونس کو لے سکتے. سر ایگزیکٹلی. جی آپ سوال کیجیے. میرا نام حمزہ لطیف ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹکس اور آئی آر کا. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پالیسی میکنگ اور اس کی بات کی, تو آپ کو پتہ ہو کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 82% جو ہے وہ صرف اور صرف پاپولیشن کی بیس پہ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 10% جو ہے پولٹری کے بیس پہ جا رہا ہے, 3% جو ہے وہ ریونیو جنریشن, اور 5% جو ہے آپ کا بیکورڈنیس کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جو ریونیو اسٹیٹ یا فیڈریشن کی طرف سے ملے گا وہ پاپولیشن کی بیس پہ ملنا ہے ہمیں, تو وہ کیوں کر اس سائٹ پہ توجہ دیں گے کہ 82% پہ آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے؟ آپ یہ واحد شاید ملک ہے جس میں اس چیز کے اوپر ریس ہوتی ہے کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس کو اتنا زیادہ ریونیو یا اتنے زیادہ ریسورسز ملیں گے. تو اس کے اوپر آپ ڈاکٹر شبانہ اور شینی صاحبہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کائنڈلی ایک سوال اور بھی دے دیتے ہیں. بڑا میرا نام عروج ہے اور اسٹریٹجک اسٹڈیز 8 سیمسٹر. میم نے بات کی, میم شیری نے اس پہ کمیونٹی اویئرنیس اور ڈیولپمنٹ کی. تو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کانٹرسیپٹیوز یوز کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, تو لیکن ہمارے ملک میں آلموسٹ ایک اسٹڈی کے مطابق 54% پریگنینسیز ان پلانڈ ہوتی ہیں, جن میں سے 48% جاتی ہیں ایبارشن کی طرف, اور وہ بھی جو ایبارشن ہوتا ہے وہ ان سیف سیٹنگز میں ہوتا ہے. تو میرا کوشچن میم شیری سے بھی ہے اور سر سے بھی ہے کہ پاکستان کی ایک تو لیگل پوزیشن ایبارشن پہ کیا ہے اور پھر ریلیجس ٹیک کیا ہے اس چیز پہ. تھینک یو. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں اس کی طرف آنے ہی والی تھی کہ ہمارے یہاں جو سروے بتاتے ہیں ہر عورت کے کچھ جو ہوتا ہے کہ اس کے 2 بچے زیادہ ہوتے ہیں جتنے وہ چاہتی تھی, تو اگر وہ 2 بچے ہی وہ مینیج کر پاتی تو کتنا ہو سکتا. دوسرا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, انمیٹ نیڈ بہت ہائی ہے. تو ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے پھر وہ ابارشن کی طرف جاتی ہے بیکاز وہ کانٹرسیپٹیو نہیں یوز کر رہی ہے, اور ابارشن بھی اگر وہ سیف نہیں ہوتے. جو لیگل پوزیشن ہے پاکستان کی وہ بہت ریسٹرکٹیو نہیں ہے. وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت کی کنڈیشن اس کو الاؤ نہیں کر رہی ہے, اور مطلب ویل بینگ کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں مینٹل حالت بھی ہو سکتی ہے, اس کی سائیکلوجیکل بھی ہو سکتی ہے, ان پلانڈ پریگنینسی ہے, تو اٹ ڈپینڈس کہ اس کو کس طرح آپ لیتے ہیں اور کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کا موجود ہے. لیکن چونکہ پبلک سیکٹر میں شیرین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, پوسٹ ابارشن کیئر تو ہے, ابارشن جو ہے وہ نہیں ہے, سیف ابارشن نہیں ہے, پوسٹ ابارشن ہے, تو وہ جو ہے وہ ایک گیپ ضرور آ جاتا ہے. لیکن اب چونکہ اتنے ایکسیسیبل ہیں میڈیکیشن تو وہ ہو جاتی ہے. دوسرا میں ذرا NFC والا بھی کوئکلی کہہ دوں بیکاز یہ ہمارا مین ایجنڈا پوائنٹ تھا. آپ نے جو بہت ہی اچھا سوال پوچھا, اگر آپ وہ خیر خواہ کی پولیٹیکل کیمپین نکال کے دیکھیں جو کہ الیکشن سے پہلے ہوئی اور الیکشن کے بعد ہوئی, اس میں ہمارا جو مین ایڈوکیسی پوائنٹ تھا کہ آپ پاپولیشن بیس پہ ریسورسز کا ختم کریں. بیکاز جب NFC ایوارڈ شروع ہوا تو بلوچستان نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم پاپولیشن کم کریں, PWD بند کر دو, پنجاب ویسے ہی سب کچھ لے جاتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے پھر ان سے کہا سیکرٹری صاحب سے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پاپولیشن آپ کی بہت کم ہے لیکن سب سے زیادہ عورتیں آپ کے صوبے میں مر رہی ہیں. آئرنی یہ ہے کہ جو پاپولیشن کا سبجیکٹ ہے ہم نے ڈیوالو کر کے صوبوں کو دے دیا ہے, وہ کیوں اپنی پاپولیشن کم کریں گے جب انہیں NFC میں شیئر ہی پاپولیشن کی بیسس پہ ملے گا. بہت بڑا پوائنٹ تھا, آپ اس کو فریز کر دیں
اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں جو انڈیا نے بہت پہلے کیا ہے، ورنہ انڈیا میں بھی یہ بہت بے ہنگم ہو جاتا ڈسٹریبیوشن. ہم نے مثالیں بھی دی ہیں اور سب نے ڈالا بھی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. اب وہی بات جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ کام ہو سکے. مفتی صاحب کوئکلی اس پہ رسپونڈ کیجیے. میں محترم کہ دیکھیے ہر چیز کا ایک متبادل ہے. عورت کی صحت کی طرف بھی آپ آ جائیں. آپ پہلا جو بچہ دنیا میں آ چکا ہے اس کی صحت کی طرف بھی آ جائیں. کئی مرتبہ ایسا ہے کہ معاشی طور پر وہ گھرانہ کمزور ہے، اس تناظر میں بھی آپ آ جائیں. تو یہ اسلام ایسا خوبصورت مذہب اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یذکرون اللہ قیاما تو قعوداً وہ بیٹھ کر پڑھ لے. وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو علی جنوبہم وہ کروٹ کے بل پڑھ لے. مطلب اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک متبادل میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. صرف یہ سوچ لینا کہ آبادی زیادہ ہے تو ہمیں مراعات اور یہ چیزیں زیادہ ملے گی. اگر سیاسی سطح پر یہ سوچا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر انفرادی طور پر یہ سوچا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. باقی یہ سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے خیال میں اب اس سے باہر نکلنا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب این ایف سی ایوارڈ کی آپ نے بات کی. بالکل یہ این ایف سی ایوارڈ کو بہت پولیٹیسائز ہو گیا اور اس پہ رول آف لیڈرز بہت، اور اس میں یہ دیکھیں لوگوں کو غلط بتایا گیا. اس میں کچھ بلوچستان کے لیڈرز کا بھی ہاتھ ہے، کچھ اسی طرح جیسے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا واٹر اسکیرسٹی اگر بن جاتا تو وہ ایک پولیٹیسائزڈ ہو گیا مسئلہ اور ایک انا کا مسئلہ بنا لیا گیا. اب اسی طرح ہے کہ پنجاب سے گندم زیادہ آتی ہے تو کہتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر ہمیں دے نہیں رہے، سو وی آر بینگ وکٹمائزڈ. تو اس لیے یہ جو ہے نا پالیٹکس کے حصے میں آیا. ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے نا کہ ہمارے ہاں نیشنل انٹیگریشن بہت بڑا چیلنج ہے. جو بلوچستان پاپولیشن کے بارے میں سوچتا ہے وہ پنجاب ڈیفرنٹ سوچتا ہے. وہ کیوں سوچتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں ہر زاویے سے پروونس کی نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے اور پھر ہم ڈائیورسٹی میں ہی خوبصورتی ہے. تو اس میں این ایف سی کا آنا چاہیے. میرا سوال قاضی صاحبہ سے تھا. I've witnessed this common pattern during demographic studies کہ جب آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نوعیت کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ نیچر پہ اس طرح کا اثر ڈالتے ہیں. ایک 20 یا 30 سال کے عرصے کے بعد بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یوتھ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ہیومن ریسورسز پہ اثر ڈالتی ہے. اگر ہم اس طرح کے کوئی بھی اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کو زیادہ ایلڈرلی ایج پیپل کمیونٹی کی طرف کمپیل نہیں کرے گا. اور دوسرا کہ ایک تو وہ بڑھتی آبادی کی ہے جس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی سٹیپس لے رہے ہیں، جو آلریڈی بڑھ چکی ہے اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دو سوال اور لے لیتے ہیں. My name is Zain and I am from Sociology Department. My question is directed to Dr. Shabana Fayaz. High population and low resources mean that some poor and vulnerable youth resort to youth violence to protect the agenda of political, business and other classes, protect the vested interests of these groups. How much do you agree with this statement? Thank you. تو میم آپ نے جیسے کہا کہ یوتھ کو بتائیں اس بارے میں کہ کیسے آپ لوگ پاپولیشن پر سارا کہ اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. تو ان ولیج ایریاز فیملی پلاننگ جو بات کی جاتی ہے اس پہ تو وہ بہت ویک ہے اور اس میں کلچرل سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں، ریلیجیس سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں، لوگ اس کو ان سے لنک کر دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو کیا میئرز لینے چاہیے کہ ولیج ایریاز میں وہ کام کریں اسپیشلی فیملی پلاننگ سروسز پہ؟ ہم لوگ جو ہے نا بحیثیت قوم بار بار میں بات کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے بیہیویئر میں ایک تبدیلی لانی ہے. ہمیں پرفارم کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہی ہمارے بچے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے برتن بھی دھوتے ہیں. میرے اپنے بچے دھو رہے ہیں، وہاں پہ باتھ روم بھی سویپ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہاں پہ وہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہی محسوس نہیں کرتے. یہی لوگ جب گورنمنٹ کے اداروں میں آتے ہیں پرفارم نہیں کرنا چاہتے. جو بیٹی نے بات کی ہے گاؤں کی سطح پہ بھی ہمارے سینٹرز موجود ہیں، لیکن اصل وہی ہے یہ جو کلچرل نارمز ہیں یہ ہم نے چینج کرنی ہے. دیکھیں ہمارے مطلب میں کوئی اتنی بھی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہمارے زمانے میں ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سامنے یہ موبائل فون لے کے یا ٹیلی فون کے اوپر 2 گھنٹے باتیں نہیں کرتے تھے. ابھی کیا ہے ہر فیملی میں بوڑھا ہے جوان ہے، نارم چینج ہوئی نا.
ٹھیک ہے، ہر بچی کے پاس فون ہے. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں بھی میں جاتی ہوں، میں بہت زیادہ گاؤں میں جاتی ہوں، کھیتوں میں بیٹھے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، عورتیں وہ جو ہوتی ہے نا کٹائی کرتے ہوئے سب. ٹھیک ہے، نارم چینج ہوئی نا. بیٹی نے بات کی تھی ڈیسیژن میکنگ کی، تو جب اس طرح کے ڈیسیژنز آپ نے لینے ہیں تو آپ آزاد ہو. تو جب آپ نے فیملی پلاننگ کا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے خود اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو چینج کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب کہ جو نیگیٹو گروتھ ہو جاتی ہے اس میں ایلڈرلی پاپولیشن ہو جاتی ہے، یہ جب ہوتا ہے جب آج سے 50-80 سال بعد اگر ہمارے یہاں ون چائلڈ بچے خود اپنی مرضی سے کپل سوچیں، جو کہ ہمیں ماڈرن کنٹریز میں دکھ رہا ہے. جب لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہو جاتی ہے. اور وہ لیکن ابھی پاکستان میں تو عورتیں بچے پیدا کرنے میں مر رہی ہیں. پہلے آپ اس کو تو روکیں نا، پہلے آپ اس کا تو سوچیں جو آپ کی امیڈیٹ پرابلمس ہیں، آپ اس کا سولوشن سوچیں. اور یقینی طور پر یہ جو پاپولیشن مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اسے آپ آئسولیشن میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس کے ساتھ جڑے ہیں بہت سارے سے سبجیکٹ. مثلا اگر آپ تعلیم ہی اگر آپ خواتین کی بڑھا دیں تو اس سے بھی یہ معاملہ جو ہے انڈائریکٹلی آپ کا جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. یہ ناظرین، آپ نے سوال بھی سن لیے ہمارے نوجوانوں کے، اور بڑے زبردست انہوں نے سوال کیے، بڑے انفارمڈ ان کی جو ہے اوپینین تھی ان تمام ایشوز کے حوالے سے. اسی پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ ان کی تجاویز کیا ہیں اس پاپولیشن کے اہم ترین مسئلے کے حوالے سے. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے ہماری یوتھ کے، ہمارے نوجوانوں کے اپنے سوالات سنے اور پینلسٹ نے بھی بڑے بھرپور جواب دیے. اور یقینی طور پر جو ہماری یوتھ ہے، مجھے بڑی یعنی کہ بڑا حوصلہ ملا اور بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر، یہ جان کر، یہ سن کر کے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان اہم ترین مسائل کو لے کر بہت زیادہ سینسٹائزڈ ہے. اب اپنے پینلسٹ سے کنکلوڈنگ ان کے ریمارکس دیتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے یعنی پاپولیشن کے، یعنی جو ہماری آبادی کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے کیسے اس پہ قابو کرنا ہے، کیسے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. شیرین صاحبہ، کیسے آپ کنکلوڈ کریں گے، کن الفاظ میں، کس طرح سے یعنی کہ نتیجہ ہمارے پاس کیا نکلا آج کی اس ڈسکشن کا، ڈیبیٹ کا جناب، کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہاں جی، مختصراً میں یہی کہوں گی کہ ایک تو جو ہم نے یہ اسٹیریو ٹپیکل ہماری اپروچ ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، اور ہم نے پازیٹیو امیجز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کو جو چیز پتہ چلتی ہے فیملی پلاننگ کے متعلق، پاپولیشن ایشوز پہ، اس کو ڈسکس کریں اپنی پرسنل سیٹنگز میں، سوشل میڈیا پہ، تاکہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو اور لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ چلے کہ یہ ہمارا ذاتی بھی مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا بھی مسئلہ ہے، ہماری سوسائٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور ہم تربیت پہ فوکس کریں اور اپنی ایک اچھی لیونگ کی طرف ہم اپنے سب کو لے کے آئیں. تھینک یو. ڈاکٹر یاسمین جی، انہوں نے اچھی بات کی. انڈونیشیا کی مثال ہے کہ نارملائز دا کنورسیشن اراؤنڈ فیملی پلاننگ. اب نارمل، جیسے آپ اس سے آج آپ نے کیا کھایا یا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، جب تک آپ نارملائز نہیں کریں گے نا، ٹیبو رہے گا. تو اس کا اسٹگما ہٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے جو بات بار بار آئی تھنک ہم سب نے کی کہ سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن میں ختم اس پہ کرنا چاہوں گی کہ دا گرلز ایجوکیشن، گرلز کی ارلی میرجز کو ڈیلے کرنا، اور ویمن امپاورمنٹ، ویمن اکنامک امپاورمنٹ، ویمن کو پولیٹیکل مین اسٹریم میں لانا، اور ویمن کو ساری جو ہے اس میں لے کر آنے سے آپ کی کمپلیٹلی اٹس این انڈائریکٹ سولوشن، اور جو کہ آپ کے پروڈکٹیو ہیلتھ اور فیملی پلاننگ پہ ہائی امپیکٹ ڈالتے، اور یہ ساری گلوبل ایویڈنس بتاتی ہیں. اور اگر ہماری گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اور پالیسی میکرز کو شیرین اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرانا ہے کہ جی آپ کی جو کمٹمنٹ تھی وہ کہاں تک ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس کو کس طرح چیک کر رہے ہیں. مفتی محمد علی قریشی صاحب. محترم، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ایک علماء ایڈوائزری بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس حوالے سے متحرک کیا جائے. اسی طریقے سے ممبر و محراب سے بھی اس آواز کو آپ اٹھا لیں. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. جی شبانہ پیاس صاحب آپ کی. جی میں کہوں گی کہ ہمیں بذات خود، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گی کہ صحت، تعلیم اور پاپولیشن مینجمنٹ، ان ایشوز کو ہمیں سیکیورٹائزڈ کرنا ہے. اور سیکیورٹائز اس طرح ہوتی ہے جب ایلیٹ، یوتھ، پولیٹیکل اور کمیونٹی ورکر اسے اون کرتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے اس کو ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے، اور جو پاپولیشن مینجمنٹ کے لیے رول آف میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت خوب، بالکل جی، بہت ہی زبردست اور بڑی جو ہے مؤثر تجاویز ہمارے پینلسٹ کی طرف سے سامنے آئی ہیں، اور یہ صرف ہماری حکومتوں کا کام نہیں ہے، ہر انڈیویجول کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، چونکہ یہ مسئلہ صرف کسی حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کا بھی ہے، یہ مسئلہ میرا بھی ہے۔ جو ہمارے ریسورسز پہ دباؤ بڑھ رہا ہے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے، یہ پورے پاکستان کے ہر شہری کا، ہر فرد کا مسئلہ ہے، ہر خاتون کا، ہر بچے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے صرف حکومتیں نہیں بلکہ ہر ایک عام شہری کو بھی اس مسئلے پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔